बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नागिन का इंतकाम, एपिसोड नंबर 1। 3 साल पहले शिकार के दौरान एक रात शौकत जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर सपेड़ों की एक बस्ती में जा निकला। बस्ती घास फूस के झोंपड़ों पर मुश्तमिल थी और बस्ती से बाहर जश्न मनाया जा रहा था। सपेरे अपने अपने फन का मुजाहिरा कर रहे थे। वो बड़ी दिलचस्पी से ये सब देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक तरफ उठी और वहीं जम गई। कई लड़कियों के झुरमुट में एक लड़की शहजादियों की शान के साथ बैठी थी। वो उसके हुस्न की बिजलियों में खुद को जला बैठा। भरा भरा जिस्म, गंदमी रंग, गोल चेहरा, कटोरे नैन, सर, कद और जिस्म पर सिर्फ एक लंबी सी खाल जिसे उसने अपना जिस्म ढांप रखा था। वो यकतक उसे देखे जा रहा था। फिर शाजी ने भी उसकी नजरों की गर्मी को महसूस कर लिया। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। जश्न खत्म हुआ। शाजी ने आखिरी मर्तबा अदाए कातिलाना से उसकी तरफ देखा और अपनी सहेलियों के साथ चली गई। बाबू, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? वो एक आवाज सुनकर चौंक पड़ा। उसने पलट कर देखा। बस्ती का सरदार उसके करीब खड़ा था। मैं रास्ता भूल कर यहाँ आ गया हूँ। तब सरदार ने उसे रात गुजारने की दावत दी, जिसे उसने बड़ी खुशी से कबूल कर लिया। उसने वो रात वहां गुजारी और सुबह वो नदी पर शाजी से मिला। पहले ही नजर का तीर दोनों के दिलों को घायल कर चुका था। वो अगट्टे बस्ती में वापिस आ गए और सरदार के पास पहुंचकर शौकत और शाजी ने नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान वो एक दूसरे को चोर नजरों से देखते रहे। सरदार ने उनकी चोरी पकड़ ली। सरदार ने शाजी से बाबू के बारे में पूछा तो वो शर्माकर भाग गई। बूढ़े सरदार के लबों पर एक शफीक मुस्कुराहट फैल गई। उसने उन दोनों की शादी का फैसला कर लिया। शौकत इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा था। माँ बाप लाखों की जायदाद छोड़कर मुल्के अदम को सुधार चुके थे। रिश्तेदारों को वो खुद न मिलता था। कपड़े की मिल का मालिक था। करोड़ों का कारोबार था। शाजी ने उसे बताया कि सरदार इस बार एक अमल करने वाला है जिसके नतीजे में वो एक ऐसे बच्चे की माँ बनेगी जो 18 साल की उम्र को पहुंचकर अगर लड़का होगा तो नाग और अगर लड़की होगी तो नागिन बन जाने की ताकत की मालिक होगी। और अगर वो खुद बच्चे की पैदाइश के बाद सही सलामत रही तो जिस वक्त चाहेगी नागिन का रूप धार सकेगी। लेकिन उसका बच्चा सिर्फ महसूस दिनों में ही, यानी जब चांद पूरा होगा, अपनी काया पलट कर रख सकेगा। शौकत ने उसकी इस बात की सख्ती से मुखालफत की और सरदार ने खुद भी इस अमल का इरादा तर्क कर दिया। फिर जब शौकत हस्बी वादा शहर से वापस लौटा तो शाजी उसकी दुल्हन बन गई। उसने शहर से दूर लेकिन शाजी की बस्ती से चंद मील के फासले पर एक पुरफजा मकाम पर बंगला बनवाया और दोनों मोहब्बत की बाहों में बाहें डाले जिंदगी का सफर तय करने लगे। शौकत ने शाजी को शहर के माहौल से बहुत हद तक आशना कर दिया था। पढ़ने लिखने और होटलिंग के साथ साथ शौकत ने उसे उठने बैठने और बातचीत की तरबियत के लिए बाकायदा लेडी ट्यूटर रख दी थी। शाजी बहुत जल्द उसके शाना बचाना ऊंचे तबके में मूव करने लगी। वो शहरी अदब, आदाब और तहजीब को समझती थी। उसमें जज़ब होने की कोशिश करती थी मगर फितरी शर्मो हया उसे खास हद से आगे न जाने देते थे। 2 साल गुजर गए। शौकत पे औलाद ही रहा। अब वो शाजी से बेजार रहने लगा था। शाजी उसके बदलते रवैये को बर्दाश्त न कर सकी। उसने अपनी सी कोशिश की मगर शौकत को भंबोड़ा था। वो उस पर तकिया करके कब तक बैठा रहता। शाजी चुपके चुपके रोया करती। वो शौकत से बेतहाशा मोहब्बत करती थी लेकिन जब शौकत उससे खींचने लगा तो वो तड़प गई। उसने शौकत का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन सब बेफजूल हुआ। शौकत दिन ब दिन शाजी से दूर होता जा रहा था। वो शहर के बदनाम इलाके में जाने लगा था। रात को बहुत देर से घर लौटता और जब वो घर में दाखिल होता तो शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ दरवाजे पर ही गिर पड़ता। शाजी जो उसके इंतजार में गजब की सर्दी और शिद्दत की गर्मी की परवाह किए बगैर दरवाजे की चौखट पर उसका रास्ता देख रही होती, उसे बड़ी मुश्किल से बिस्तर तक लाती और फिर उसकी सारी रात रोते हुए गुजर जाती। वो शराब और बाजारी औरत के सिवा किसी चीज के बारे में सोचने पर कादिर न था। पहले तो वो शाजी को सिर्फ बातों से जलाया करता। अब उसने उस पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। वो उसे बड़ी बुरी तरह पीट डालता लेकिन वो उफ तक न करती।
اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر چوٹوں کے نشان نہ ہو، لیکن وہ سب کچھ برداشت کیے جا رہی تھی۔ اس کا حسن مان پڑ گیا تھا، وہ وقت سے پہلے ڈل گئی تھی۔ 22 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن وہ 30 سال کی نظر آتی تھی۔ پھر شوکت نے اس کے دل پر ایک اور زخم لگایا، وہ عورتوں کو گھر پر لانے لگا۔ رات بھر ان کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا اور صبح ان کے ساتھ ہی گھر سے نکل جاتا۔ شاجی چپ چاپ یہ ستم سہتی گئی، لیکن آج اس سے ناداستہ طور پر ایک غلطی ہو گئی۔ آج رات جب وہ ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو شاجی اس کے پلنگ کی پٹی سے لگی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی ساتھی لڑکی نے بڑی نفرت سے اسے دیکھا اور بولی، شوکت یہ کون ہے؟ ارے یہ ہماری نوکرانی ہے، اس نے لڑکی کی کمر پر بازو حمائل کرتے ہوئے کہا، اور شاجی تڑپ گئی۔ اس نے بھیگی پلکوں سے شوکت کو دیکھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ شوکت، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ فراڈ کر رہے ہو۔ یہ لڑکی تمہاری بیوی تھی نا، اور تم نے اسے اپنی نوکرانی کہا۔ اگر اس کی تم نے یہ حالت کی ہے تو مجھے بھی اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔ یہ کہا اور وہ لڑکی چلی گئی۔ شوکت اسے شادی کا جھانسا دے کر لایا تھا۔ اس نے اپنی ذلت اور ناکامی کا سارا غصہ شاجی پر نکالا اور شاجی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اس کی بیوی، اس کی عزت و غیرت ساری رات سردی میں ٹھٹھرتی رہی اور وہ ظالم بڑی سکون سے بستر پر پڑا سوتا رہا۔ صبح ہو گئی، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا۔ یکایک اس کے چہرے پر غصے کی علامت ظاہر ہوئی۔ وہ لال ببوکا ہو کر آگے بڑھا۔ شاجی دروازے پر بے ہوش پڑی تھی، اس کا سارا جسم نیلا ہو رہا تھا اور وہ تار تار کپڑوں میں ملبوس چھوئی موئی بنی پڑی تھی۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر اس کے پھول سے جسم پر رسید کی تو وہ کراہ اٹھی۔ سرتاج! اسے ذرا سدبد آئی تو اس کے ہونٹوں سے یہی لفظ نکلا۔ تب وہ نفرت سے چیخ پڑا، خاموش رو کتیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم میری بیوی نہیں، اٹھو یہاں سے، دور ہو جاؤ۔ اس نے کئی ٹھوکریں مزید اس کے جسم پر رسید کر دی۔ وہ کراہتی ہوئی بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں سام کی سی چمک لہرا گئی۔ یاد رکھنا بابو، شاجی نے آج تک تمہارے کسی ظلم پر اف تک نہیں کیا، لیکن آج تم نے اسے اپنا ہر ناطہ توڑ لیا ہے۔ اب وہ تمہاری بیوی نہیں، صرف شاجی ہے۔ میں پھر آؤں گی بابو، سراپا انتقام بن کر، اور میرا انتقام دیکھ کر ساری دنیا تھرا اٹھے گی، یاد رکھنا تم۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے جنگل والے راستے پر ہو لی۔ انتقام؟ وہ حقارت سے بڑبڑایا اور پلٹ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر شراب کے نشے میں دھت میز پر اوندا پڑا تھا۔ بیٹی یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ تمہارے سارے جسم پر نیل کیسے ہے؟ اور بابو کہاں ہے؟ شاجی جھونپڑی میں پہنچ کر بے ہوش ہو کر گر چکی تھی اور سردار اپنی لاڈلی کو اس قدر بری حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ لڑکیوں نے اسے ایک طرف پیال کے بستر پر لٹایا جس پر نرم ریشم کی کھالیں بچھی تھی۔ سردار نے بے ہوش شاجی کو جلدی سے کوئی جڑی بوٹی مسل کر سنگھائی۔ وہ لڑکیاں اسے پنکھے سے ہوا دینے لگی اور 2 لڑکیاں اس کے پاؤں کے تلوں پر مساج کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاجی ہوش میں آئی۔ سردار نے پھر وہی سوال کیا تو بابو کے نام پر وہ بھڑک اٹھی۔ اس کا زرد چہرہ لال ببوکا ہو گیا۔ اس نیچ کا نام مت لو بابا، کیا میری حالت دیکھ کر بھی تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ سب کیا درا کس کا ہے؟ تو کیا؟ سردار رک گیا۔ ہاں بابا، سب شہری ایک جیسے ہوتے ہیں، جسم کے ہوس کے پجاری۔ جب جی بھر گیا تو کسی بیکار چیز کی طرح ٹھکرا دیا، پھینک دیا، وہ حقارت سے بولی۔ سردار کا مارے غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے اسی وقت چند کڑیل جوان بلا بھیجے بابو کے خاتمے کے لیے، لیکن شاجی نے اسے روکا۔ نہیں بابا، بات میرے اور بابو کے درمیان ہے، اس میں کسی اور کو آنے کی ضرورت نہیں۔ بابو نے زیادتی میرے ساتھ کی ہے، اس نے اپنے ظلم کا نشانہ مجھے بنایا ہے، پیار میرا ٹھکرایا ہے، کھلونا مجھے سمجھا ہے، اور اب اسے اپنے انتقام کا نشانہ بھی میں خود ہی بناؤں گی۔ وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ بیٹی، سردار نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ نہیں بابا، تم صرف ایک کام کرو، مجھے اپنے سے عمل کے لیے تیار کرو جو تم نے اس ذلیل آدمی کی خاطر روک دیا تھا۔ شاجی نے سردار کی بات کاٹ دی۔ سردار کچھ دیر سوچنے لگا، پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، اچھا شاجی، جیسے تیری مرضی، لیکن پہلے تو تندرست ہو لے، پھر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے بابا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کی۔ سردار جھونپڑے کے کونے کی طرف بڑھا۔ جب وہ واپس شاجی کی طرف آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا مٹی کا کٹورا تھا جس میں کوئی سیاہی مائل سیال تھا۔ اس نے آہستہ سے شاجی کو پکارا۔ اس نے کسمکا کر آنکھیں کھولی۔ یہ پی لو بیٹی، یہ تمہاری گئی طاقت کو بحال کرے گا۔ سردار نے کٹورا اس کی طرف بڑھایا۔ 2 لڑکیوں نے شاجی کو سہارا دے کے بٹھایا۔ اس نے چند گھونٹ میں بدمزہ اور بدبودار سیال ختم کیا اور پھر لیٹ گئی۔ دونوں لڑکیاں اب بھی اسے کھجور کے پتوں سے پنکھا جلا رہی تھی۔
سردار نے باقی دونوں لڑکیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے ایک دوا کی مالش شاہ جی کے جسم پر شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ جی سکون کی نیند سو گئی۔ سردار چومپڑے سے باہر نکلا۔ باہر بستی کے تمام بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں جمع تھی۔ سردار کو دیکھ کر ان کی بنبناہٹ ختم ہو گئی۔ سردار نے دونوں ہاتھ اٹھا کر باروب لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، چند روز میں تمہاری شہزادی بالکل تندرست ہو جائے گی۔ اور اس نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ بھیڑ چھٹنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں کے لوگ اپنے اپنے مکانوں میں چلے گئے۔ تاہم سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، ایسا کس نے کیا؟ سردار نے سختی سے ان لوگوں کو جو اس واقعے سے باخبر تھے منع کر دیا کہ بستی کے لوگوں کو کچھ نہ بتایا جائے، کیونکہ یہ جان کر کہ ان کی شہزادی پر ظلم کیے گئے ہیں بستی والے بے قابو ہو جاتے، پھر انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ شاہ جی کا جنگلی حسن پھر اپنے جوبن پر آ گیا۔ اس کے تمام زخم بھر گئے۔ کندن سا کومل بدن ہر قسم کی چوٹوں کے نشانات سے پاک ہو گیا، لیکن ایک زخم ابھی تک ہرا تھا، جس کا نشان اس کے دل پر تھا اور جو انتقام کے مرہم سے ہی بھر سکتا تھا۔ ایک ہلکا سا نشان ابھی تک اس کے بائیں ہاتھ کی پشت پر موجود تھا۔ یہ نشان شوکت کی ٹھوکر کا تھا۔ ٹھوکر سے اس کی کھال پھٹ گئی تھی۔ شاہ جی کی نظر جب بھی اس نشان پر پڑتی، انتقام کا جذبہ پوری شدت سے سر اٹھاتا، اس کا خون کھولنے لگتا۔ اسے شوکت کی بے وفائی اور ظلم کی یاد کسی پل چین نہ لینے دیتی۔ وہ اس کے ظلم کو یاد کرتی تو اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج جاتی۔ آنکھیں بند کر کے دانت کچکچاتے ہوئے وہ اپنی قسم دہراتی، اپنا وعدہ یاد کرتی اور تصور ہی تصور میں وقت کے زینگے پھلانگتی انتقام کی منزل تک پہنچ جاتی۔ ایسا انتقام جو دنیا بھر میں اپنی نوعیت کا نرالا انتقام تھا، وحشت و بربریت کا شاہکار۔ لیکن کوئی نہ جانتا تھا کہ شاہ جی کیا کرنا چاہتی تھی۔ ایک خاموش طوفان تھا جو اس کے دل کے گہرے سمندر میں پروان چڑھ رہا تھا۔ جب کبھی یہ طوفان اس کے دل میں ہلچل مچا دیتا تو اس کی لہریں بابو کے مظالم کے پتھروں کی طرح اس کے دل پر زخم لگاتی۔ وہ تڑپ جاتی۔ لیکن ابھی اسے انتظار کرنا تھا، بہت زیادہ انتظار۔ ابھی اسے شوکت کے لیے گڑھا کھودنا تھا، جال لگانا تھا اور پھر اس کے شکار کے لیے تنہا لڑنا تھا، بالکل تنہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی شاید بلکہ یقیناً شوکت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک وہ چونک پڑی۔ کوئی جھونپڑے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے خیالات کی چلمل ہٹا کر دیکھا، سردار اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ اس نے شفقت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا۔ وہ جلدی سے اس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو بیٹی، کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں بابا، اس نے آہستہ سے کہا۔ سردار کچھ سوچنے لگا۔ بابا بھی کتنے دن اور مجھے انتظار کرنا پڑے گا؟ صرف چند دن اور بیٹی، میں تیرے لیے دوائی بھی تیار کر لوں، سردار نے پیار سے کہا۔ اچھا۔ وہ طویل سانس لے کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اب تم آرام کرو بیٹی، رات کافی جا چکی ہے۔ سردار نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اپنے جھونپڑے میں چلا گیا۔ شاہ جی پھر اپنے خیالات کے گہرے سمندر میں گم ہو گئی۔ پھر سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ نیند کی دیوی کی نرم و نازک آغوش میں چلی گئی۔ صبح صادق کی ملگجی روشنی ہر طرف پھیلنے لگی تھی۔ درختوں پر پرندوں نے باندھ باندھ کے راگ لاپنے شروع کر دیے تھے۔ شاہ جی نے پرندوں کا شور سن کر آنکھیں کھولی۔ جھونپڑے کے کھڑی نما سوراخ سے صبح کی روشنی جھونپڑے کا اندھیرا دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کسمکا کر کروٹ بدل لی اور آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے ایک جمائی لی اور جھونپڑے سے باہر آ گئی۔ سلام بابا، سامنے سے سردار کو آتا دیکھ کر اس نے کہا۔ سدا سکھی رہو بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ سردار نے پیار بھری مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر دی۔ ندی پر بابا۔ اچھا بیٹی، لیکن جلدی آنا، میں تیرے آنے پر ہی کچھ کھاؤں گا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے۔ اور وہ ندی کی طرف چل دی۔ ندی پر اسے اپنی سکھیاں ملی، وہ سب ندی میں اتری۔ وہ ایک دوسرے کو پانی میں غوطہ دے رہی تھی، چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹ رہی تھی، پانی کے چھینٹے اڑا رہی تھی۔ ان کے معصوم کہکہوں سے ماحول کا حسن بڑھ گیا تھا۔ شہر کی پرکٹی رنگ برنگی تتلیوں سے بالکل مختلف معصوم اور سادہ حسن جنگل کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا تھا۔ شہر کی گھٹن آلود فضاؤں سے دور، جہاں ہر طرف مکر و فریب، دھوکے بازی، عیاری اور بیوائی ناچتی تھی، ان جنگلی لوگوں کی پرسکون دنیا تھی جو فریب نام کی بلا سے واقف ہی نہ تھے، وفا اور صرف وفا کے پتلے۔ لیکن جب کوئی ان سے بے وفائی کرتا تو وہ انتقام کی ہر منزل سے گزر جاتے، خود مٹ جاتے یا اس بے وفا کو مٹا دیتے۔ شاہ جی بھی اپنی سکھیوں میں بالکل انہی کی طرح شرارتیں کر رہی تھی۔ کسی کو احساس نہ تھا کہ وہ سردار کی بیٹی ہے، نہ وہ اس احساس سے مغرور تھی کہ وہ ایک شہزادی ہے۔ وہ سب ایک تھے، چھوٹے بڑے کی قید سے آزاد، لیکن وہ شہزادی ہو یا رعایا، سردار کا حکم ماننا ان کا پہلا اور آخری فرض تھا۔
ہاں ان کی جان ہی چلی جائے۔ جب وہ اس کیل سے اکتا گئی، تھک گئی تو باہر نکل کر درختوں کے سائے تلے ہری ہری گھاس پر لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب ہنستی کھیلتی بستی کی طرف چل دی۔ آؤ بیٹی، سردار نے اسے جھونپڑے کے دروازے پہ دیکھ کر کہا۔ وہ اپنے سامنے دودھ کے 2 بھرے پیالے رکھے بیٹھا تھا۔ شاہ جی نے دودھ پیا اور اپنے جھونپڑے میں آ گئی۔ 2 ہفتے مزید گزر گئے۔ شاہ جی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اب اور انتظار کرنے کو تیار نہ تھی۔ بابا اب تو بہت دن گزر گئے۔ سردار اس کی بے چینی دیکھ کر ہنس پڑا۔ ہاں ہاں بیٹی، تو پھر اب کیا ابھی دوائی تیار نہیں ہوئی؟ وہ بڑی بےتابی سے بولی۔ سردار سوچ میں پڑا اور شاہ جی کی بے چین نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ ٹھیک ہے بیٹی، کل سے میں تیرے لیے پہلا حصہ شروع کروں گا، سردار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ اچھا بابا، اس نے کہا اور اپنے جھونپڑے میں آ کر لیٹ گئی۔ سوچو نے اس کے ذہن کے گرد جال بننا شروع کر دیا۔ وہ اس جال میں پھنستی چلی گئی۔ کسی بے بس پرندے کی طرح جال تنگ ہوتا چلا گیا اور وہ اپنے ذہن کو کسی طرح بھی اس جال سے نکال نہ سکی۔ اسے وقت گزرنے کا بھی احساس نہ ہوا۔ شام ہو گئی۔ سردار جھونپڑے میں داخل ہوا۔ ارے تم یہاں چھپی بیٹھی ہو، میں تمہیں باہر ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ شام ہو گئی بابا، مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سردار نے مٹی کا دیا روشن کیا اور جھونپڑے میں زرد سی روشنی تھر تھرانے لگی۔ ایک خادمہ بڑے سے پیالے میں دودھ اور دوسرے ہاتھ میں پھلوں کا پیالہ لے کر اندر آئی۔ دونوں پیالے پتھر کے چبوتے پر رکھے وہ الٹے پاؤں لوٹ گئی۔ بیٹی، میں یہ کہنے آیا تھا کہ کام بہت خطرناک ہے۔ بابا بس اور کچھ نہ کہنا، میں صبح کا انتظار کروں گی۔ اس نے سردار کی بات کاٹ ڈالی۔ سردار نے اس کی طرف دیکھا۔ جیسے تیری مرضی، یہ پھل کھا کر دودھ بھی پی لو، صبح تمہیں بڑی جلدی اٹھنا ہے، سردار دھیمے لہجے میں کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ اپنے جھونپڑے کی پچھلی طرف بنے ہوئے ایک اور بہت بڑے جھونپڑے کی طرف جا رہا تھا۔ اس جھونپڑے میں سانپ تھے، دنیا کے سب سے زیادہ زہریلے سانپ۔ اس جھونپڑے میں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ سردار سانپوں کو خود ان کی خوراک دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی غلطی سے اس جھونپڑے میں چلا گیا اور اگلی صبح لوگوں نے اسے ایک عجیب و خلقت لاش کی شکل میں پایا۔ اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور سارے جسم میں ایک قطرہ خون کا موجود نہ تھا۔ جسم پھول کر خاتی جیسا ہو چکا تھا۔ وہ کسی انسان کی لاش معلوم نہیں ہوتی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے جسم کے ہر مسام سے ایک سیاہی مائل سبز رنگ کا مادہ نکل نکل کر اس کے جسم اور زمین پر جم چکا تھا۔ اس دن کے بعد کسی کو اس جھونپڑے کے قریب جانے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ سردار نے جھونپڑے میں داخل ہو کر گھاس پھوس کا دروازہ بند کر دیا اور کسی کو معلوم نہیں کہ سردار ساری رات اس جھونپڑے میں کیا کرتا رہا۔ صبح کاذب کی روشنی پھیل رہی تھی کہ سردار نے شاہ جی کو جگایا۔ وہ تو پہلے ہی منتظر سی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ سردار اسے لے کر سانپوں والے جھونپڑے میں داخل ہوا۔ اس کا نام سردار نے ٹانگ گھر رکھ چھوڑا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی شاہ نے دیکھا کہ شیش ناگ ایک بڑے سے ٹوکرے میں کنڈلی مارے بیٹھا اپنے پھن کو لہرا لہرا کر پھنکار رہا تھا۔ دونوں نے جھک کر شیش ناگ کو تعظیم دی اور گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ سردار نہ جانے منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑا رہا تھا۔ شاہ جی شیش ناگ کے پھن پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سردار نے دونوں ہاتھ باندھے اور آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ وہ براہ راست شیش ناگ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شاہ جی بھی کھڑی ہو گئی۔ آہستہ سے نظریں گھما کر اس نے سردار کی طرف دیکھا اور جھرجھری لے کر رہ گئی۔ سردار شیش ناگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نہ جانے کیا بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل 2 دہکتے ہوئے انگارے کی طرح لگ رہی تھی۔ سارے جسم کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ شاہ جی نے جلدی سے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی اور سامنے دیکھنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ شیش ناگ کے پھن کی حرکت ختم ہو چکی تھی۔ وہ پھن کو بالکل سیدھا کھڑا کیے سردار کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے شیش ناگ کی آنکھوں میں کوئی تیز سی روشنی چمک رہی ہو اور لہجہ بہ لہجہ یہ روشنی بڑھتی جا رہی ہو۔ جو روشنی بڑھ رہی تھی سردار کی حالت بدلتی جا رہی تھی، اس کی بڑبڑاہٹ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ شاہ جی صرف ایک ہی لفظ سمجھ سکی۔ سردار بار بار ایک لفظ دہرا رہا تھا، ناگ دیوتا، ناگ دیوتا۔ سردار کی آواز جیسے حلق میں پھنسنے لگی۔ آواز پھنس پھنس کر نکلنے لگی اور اس کے جسم پر ریشے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کانپ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی کپکپاہٹ بڑھنے لگی۔ وہ ڈولنے لگا۔ شیش ناگ بالکل ساکت تھا اور براہ راست اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر یکایک سردار کا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے چہرے پر کسی نے پانی کا پیالہ الٹ دیا ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ سارے جسم میں سے صرف اس کا چہرہ ہی پسینے میں تر تھا۔ پسینے کے قطرے زمین پر گرنے لگے، پھر پسینے کا رنگ بدلنے لگا۔ ہلکے سرخی مائل قطرے اس کے چہرے سے گرے۔ پھر شاہ جی نے واضح طور پر دیکھا کہ شیش ناگ نے آہستہ سے اپنے پھن کو حرکت دی
اور سردار ڈولتا ہوا زمین پر آ گیا۔ اس کی بڑبڑاہٹ ختم ہوئی۔ سردار نے گرتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لیٹے ہی لیٹے اس نے اشارے سے شاہ جی کو جھکنے کے لیے کہا۔ جب شاہ جی اس پر جھکی تو اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنا سرخی مائل پسینہ اس کے چہرے پر مل دیا۔ پھر چند قطرے انگلی پر لے کر اس کی آنکھوں میں چھینٹ دیے اور اٹھ کر جلدی سے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ شاہ جی کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں خنجر بھونک دیے ہوں۔ وہ تڑپنے لگی۔ ہاتھ چھڑانے کے لیے اس نے سارا زور صرف کر دیا، لیکن سردار نے اسے قابو میں کیے رکھا۔ لمحہ بہ لمحہ شاہ جی کو تکلیف بڑھتی گئی۔ وہ تڑپتی رہی۔ اس کی کراہیں جھونپڑے میں گونجتی رہی، لیکن سردار نے اپنا کام پورا کر کے دم لیا۔ شاہ جی کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا، زرد رنگ کا لیس دار پانی۔ سردار نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے گالوں پر سے پانی صاف کر دیا۔ پانی بہتا رہا، سردار صاف کرتا رہا اور شاہ جی کی تکلیف میں کمی آتی گئی۔ جب کافی دیر کے بعد پانی بہتا بند ہوا تو سردار اسے سہارا دے کر اس کے جھونپڑے میں لے آیا۔ شاہ جی کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی تھی جیسے کبوتر کا خون۔ بیٹی، آج کا کام اتنا ہی تھا، اور ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا، جب تک میں نہ کہوں تب تک باہر نہ جانا۔ اس نے سنا اور اسبات میں گردن ہلا دی۔ سردار نے ایک پڑیا اور دودھ کا پیالہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کھا لو۔ اور اس نے پڑیا کا زرد رنگ سفوف پھانک لیا۔ سفوف کے منہ میں کھلتے ہی اسے لگا جیسے اس نے رائی کا بیج چبا لیا ہو، لیکن جب دودھ نے سفوف کو اس کے پیٹ میں دھکیلا تو ایک بار پھر وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ جہاں جہاں سے سفوف گزرا اسے ایسے لگا کہ جیسے اس کی آنتیں کسی نے خنجر سے کاٹ دی ہوں، جیسے اس کے حلق سے لے کر ناف تک کسی نے جلتے کوئلے رکھ دیے ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ تھام کر بستر پر اوندھی بڑھ گئی۔ سردار نے جلدی سے پیالہ ایک طرف رکھا اور اطمینان اور تشویش کی ملی جلی کیفیت کی گماس نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاہ جی تڑپتے تڑپتے بے حال ہو گئی۔ اس کی کراہیں بڑھتی گئی۔ بابا، سارے جسم میں آگ۔ اس نے رک رک کر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ برداشت کرو بیٹی۔ سردار نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ شاہ جی بہت دیر تک تڑپتی رہی، پھر آہستہ آہستہ پرسکون ہوتی چلی گئی۔ سردار نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے خادمہ سے دودھ اور پھل منگوا کر خود اسے کھلائے، پھر اسے آرام کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ شاہ جی نے بالکل سیدھے لے کر آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد اسے نیند نے آ دبوچا۔ یہ تھا اس منزل کا پہلا زینہ، جسے طے کرنے کے لیے اسے بے تحاشا تکلیف برداشت کرنا پڑی تھی، لیکن تکلیف کے ہر احساس، شدید ترین احساس کو انتقام کے شعلوں نے جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ کتنے بے جگر ہوتے ہیں یہ جنگلی اور کتنے باوفا۔ اگلی صبح سردار نے جب چوتھی مرتبہ اس کے جھونپڑے میں قدم رکھا تو وہ تب بھی سو رہی تھی۔ اٹھو بیٹی، سردار نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا ہے بابا؟ وہ کروٹ بدل کر پھر سو گئی۔ بیٹی، دوا کو دیر ہو گئی تو ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اور شاہ جی نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سردار نے اسے دودھ کا پیالہ تھمایا۔ اس نے دودھ کا پیالہ ختم کیا تو سردار نے خادمہ کو چند جڑی بوٹیاں دے کر ان کا سفوف تیار کرنے کو کہا۔ جب سفوف تیار ہو گیا تو سردار نے اسے ایک پڑے ہوئے مٹی کے کٹورے میں ڈالا اور ایک شیشی کا کار کھول کر کسی سیال کے چند قطرے اس سفوف میں ٹپکائے اور ایک سلائی سے اسے ہلانے لگا۔ پھر اس نے اس سفوف میں سے تھوڑا سا انگلی پر لیا اور ایک دوسرے کٹورے میں ایک سیال ڈالا۔ اس میں تھوڑا سا دودھ ملا کر اسے پتلا کیا اور شاہ جی کو منہ کھولنے کو کہا۔ اس نے شاہ جی کے ہاتھوں میں دودھ کا کٹورا تھمایا اور وہ سفوف اس کے منہ میں ڈال دیا، جو اب سبزی مائل سیاہ رنگ کا ہو چکا تھا۔ شاہ جی نے جلدی سے کٹورا منہ سے لگایا اور سفوف نکل گئی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے ایک بہت بڑا گولا اس کے دل پر اٹک گیا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کے دل پر اس کا دباؤ بڑھنے لگا۔ شاہ جی کا دم گھٹنے لگا، سانس لینے میں دقت پیش آنے لگی۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ گولا آہستہ آہستہ اپنا پھیلاؤ بڑھانے لگا ہے۔ جو جو اس کا حجم بڑھنے لگا، تو اس کے سینے سے لے کر ناف تک آگ سی پھیلنے لگی۔ اس کا دوران خون تیز ہو گیا، چکر آنے لگے، پھر اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس کے بعد مسلسل چیخیں۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کے اندر اور باہر زخم لگا کر ان میں مرچیں بھر دی گئی ہوں۔ وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی تکلیف کم ہونے لگی۔ جو تکلیف ختم ہوتی گئی، اس کی آنکھوں سے بہنے والے پانی میں تیزی آتی گئی۔ زرد رنگ کا پانی جس میں سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ سردار انگلی سے وہ پانی ایک کٹورے میں جمع کرتا رہا، حتیٰ کہ کٹورے کا ایک چوتھائی حصہ ہو گیا۔ پھر شاہ جی کی آنکھوں سے پانی بہنا ختم ہو گیا۔ اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ میں جانتا ہوں بیٹی، ابھی تمہیں پیشاب کی حاجت ہوگی،
بابن آ رہی ہے۔ سردار باہر نکل گیا۔ بابن ایک ادیر عمر کی عورت تھی اور سردار کی پرانی خادمہ تھی۔ اس کے باہر جاتے ہی بابن اندر داخل ہوئی۔ اس نے شاہ جی کو تعظیم دی اور آگے بڑھائی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ جی کو پیشاب کی حاجت ہوئی۔ بابن نے ایک طرف پیال جمع کر کے اس پہ اسے پیشاب کرنے کو کہا۔ وہ پیشاب کر کے پھر بستر پر لیٹ گئی۔ بابن نے اس پیال کو ایک کپڑے میں باندھ کر ایک کونے میں ڈالا اور اسے تعظیم دے کر باہر نکل گئی۔ سردار بابن کے باہر جاتے ہی اندر داخل ہوا۔ شاہ جی آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی تھی۔ سردار نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ سردار نے اسے دودھ کا پیالہ تھمایا۔ وہ پی کر پھر لیٹ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہونے لگی۔ چند لمحوں کے بعد وہ دنیا مافیا سے بے خبر نیند کی گداز باہوں میں ہلکورے لے رہی تھی۔ سردار نے کونے میں پڑی پیال کی گٹھری اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ سردار ناگ گھر سے سانپو کو ان کی خوراک دے کر باہر نکلا اور ہولے ہولے شاہ جی کے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ سردار! اچانک ایک آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک وجیہہ اور خوبصورت سا نوجوان اس کی طرف تیزی سے بڑھا آ رہا تھا۔ ارے شامو، تم آ گئے! سردار نے اس کی طرف بازو پھیلا دیے اور وہ نوجوان سردار کے سینے سے لگ گیا۔ کامیاب یا پھر؟ سردار نے بات ادھوری رہنے دی۔ شامو آج تک ناکام نہیں لوٹا سردار، اور پھر یہ کام تو شاہ جی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ او تو اس کا مطلب ہے کہ… سردار نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے بےتابی سے کہا۔ ہاں ہاں سردار، میں نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر تمہارے حکم کے مطابق منکا حاصل کر لیا ہے۔ شامو نے اس کی بات کاٹ دی۔ کہاں ہے منکا؟ سردار نے تیزی سے پوچھا۔ شامو نے ایک لمحے کے لیے سردار کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر وہ اپنا پٹارا زمین پر رکھ کر کھولنے لگا۔ پٹارا کھول کر اس نے ایک تھیلی نکالی اور سردار کی طرف بڑھا دی۔ پٹارے کو پھر کاندھے پہ ڈال لیا۔ سردار نے جلدی سے تھیلی کا منہ کھول کر اس میں سے کوئی چیز باہر نکالی۔ یہ گہرے سبز رنگ کا ایک پتھر تھا، بالکل گول۔ اس میں ہلکی ہلکی نلاہٹ جھلک رہی تھی۔ سردار نے اسے آنکھوں کے بالکل سامنے کر کے غور سے دیکھا، اور جب اسے اطمینان ہوا تو اس نے منکا تھیلی میں ڈال کر اسے کمر میں اڑس لیا۔ اس نے خوشی سے بھرپور نظروں سے شامو کی طرف دیکھا۔ شاباش شامو، تو نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ اب تو جا، صبح مجھے ملنا۔ اس نے شامو کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ بہتر سردار۔ وہ پلٹ کر ایک جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور قرب کے ملے جلے تاثرات تھے۔ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ شاہ جی کا کام کامیابی سے نبھا آیا تھا، اور غم، ہاں غم جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، اس غم کا راز سارا قبیلہ جانتا تھا۔ سردار تیز تیز قدموں سے شاہ جی کے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ وہ سانپو کا بادشاہ تھا۔ دنیا کے زہریلے ترین سانپو کو زیر کرنے کے لیے اسے چند منٹ سے زیادہ دیر نہ لگتی تھی۔ وہ بڑے سے بڑے سانپ کو زیر کرنے کے منتر جانتا تھا۔ اس کے پاس بے انداز منکے تھے، لیکن اس منکے کی اسے اشد ضرورت تھی۔ یہ منکا ناگ راجا کا تھا۔ وہ خود چاہتا، لیکن شامو نے ضد کر کے یہ مہم اپنے سر لے لی۔ پہلے اس کے پاس یہ منکا ناگ راجا کا موجود تھا، لیکن ایک شہری بابو اس کے ہاں رات پر مہمان بن کر ٹھہرا، اور اگلی صبح جب وہ چلا گیا تو سردار کو پتا چلا کہ وہ بابو اپنے ساتھ اس کا منکا بھی لیتا گیا، شاید ہیرا سمجھ کر۔ سردار شاہ جی کے جھونپڑے میں داخل ہوا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ تم جاگے بیٹی؟ سردار نے اس کے قریب آ کر کہا۔ ہاں بابا، ابھی ابھی اٹھی ہوں، شاہ جی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سردار نے تھیلی نکالی، اس میں سے منکا نکال کر شاہ جی کو دیتے ہوئے بولا، دیکھ بیٹی، یہ منکا شیش ناگ کا ہے، اور اچھا تو بتا بھلا کون لایا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شاہ جی نے منکا ہاتھ میں لے کر اسے غور سے دیکھا، پھر ہاتھ نیچے کر لیا۔ بھلا میں کیا بتا سکتی ہوں بابا، تم تو میرے پاس سے کوئی دوسرا ہی لایا ہوگا۔ سردار مسکرایا۔ یہ منکا شامو لایا ہے۔ وہ چونک پڑی۔ شامو؟ ہلکی سی آواز اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ ہاں، اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اس نے یہ منکا حاصل کیا ہے، میرے حکم پر، اور صرف تیرے لیے۔ اچھا اب تو آرام کر، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ سردار نے منکا تھیلی میں ڈالا اور باہر نکل گیا، اور شاہ جی ماضی کے اندھیروں میں نگاہیں دوڑانے لگی۔ اس کا ذہن ماضی کی ایک بنجر اور جانی پہچانی راہگزر پر چل نکلا۔ وہ راہ جس نے ہمیشہ اس کے قدموں کے نیچے آنکھیں بچھائی تھی۔ اسے اپنے بے آباد اور بنجر وجود پر محبت بڑی ایک نظر کے پھول کھلانے کی بھیک مانگی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ نفرت اور غصے سے اس پہ تھوکا تھا، اور حقارت کی دھول اڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ لیکن اس زمین نے کبھی اس سے گلہ نہ کیا تھا، بلکہ جب بھی اس نے اس زمین پہ قدم رکھا تو اس نے اس کے قدموں سے اپنے وجود کو رون ڈالا۔
اس کی جواؤں، ظلم، نفرت، ہر چیز کو پسے پشت ڈال کر اس راہ کا نام تھا شامو۔ اسے ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ دوسری طرف شامو کا ذہن بھی اپنی برباد زندگی کے ماضی کی دھوئیں اڑا رہا تھا۔ شاجی سردار کی بیٹی تھی اور شامو ان کے قبیلے کے بہادروں کا سردار۔ خوبصورت نوجوان دلیر شامو شاجی کی محبت میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اسے والہانہ پیار کرتا تھا۔ وہ جب بھی شاجی کو دیکھتا بت بنا کھڑا دیکھتا رہ جاتا۔ جب تک شاجی اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی وہ پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہتا، اور جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو ایک طویل سانس لے کر اس کے قدموں کے نشانات پر نظریں جما دیتا۔ شاجی، کاش میں تجھے اپنا دل چیر کر دکھا سکتا اور تجھے معلوم ہو سکتا کہ میرے دل کے ہر حصے پر صرف اور صرف شاجی نقش ہے، وہ بڑبڑاتا۔ اور ایک دن شاجی نے اس کی یہ بڑبڑاہٹ سن لی۔ وہ ندی کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھا شاجی سے محبت جتا رہا تھا، خود سے باتیں کر رہا تھا۔ شاجی درخت کے پاس سے گزری تو اس کی آواز سن کر رک گئی اور اس کی باتیں سننے لگی۔ جو وہ شامو کی باتیں سنتی گئی اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ پھر جب وہ برداشت نہ کر سکی تو درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آئی۔ شامو، وہ اس کی غصے سے بھرپور آواز سن کر چونک پڑا۔ شاجی، تم؟ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ وہ تو شاجی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو غصے کی لالی سے اور بھی حسین ہو گیا تھا۔ شاجی نے اسے گالیاں تک دے ڈالی لیکن اسے ایک لفظ کی سمجھ نہ آئی۔ وہ تو اس کے تمتماتے ہوئے چہرے پر نگاہیں جمائے اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ شاجی اپنا غصہ اتار چکی تو اس نے دیکھا کہ شامو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بت بنا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ وہ پھر طیش میں آ گئی۔ کیا کہا تم نے شہزادی؟ وہ چونک پڑا۔ تو تمہیں کچھ خبر نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ وہ تن سے غرائی۔ وہ بیچارگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو یہ لو۔ اور شاجی کا دایاں ہاتھ اس کے گال پہ اپنا نشان چھوڑ گیا، لیکن یہ نشان اس کے دل پر نقش شاجی کی محبت کے نشانات سے زیادہ گہرا نہ تھا۔ وہ خونک بنا شاجی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ گال پر تھا اور نگاہوں میں لاکھوں شکوے۔ میرا خیال ہے اب تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے۔ اور وہ اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے تیزی سے اپنے راستے پر ہو لی۔ اور شامو سوچتا رہ گیا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ چند دن کے بعد پھر شاجی اور اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ شاجی نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ندی پر نہانے جا رہی تھی۔ شامو دوسری طرف سے ندی کے دوسرے کنارے چلا گیا۔ شاجی ندی میں اتری اور ساتھ ہی اس کی سہیلیاں بھی۔ شامو درختوں میں چھپا اس کے کندن سے جسم کو دیکھتا رہا۔ اس کا سارا بدن پانی میں تھا، صرف گردن باہر تھی۔ وہ ایک دوسرے پر چھینٹے اڑاتی، شرارتیں کرتی، کہے لگا رہی تھی، اور جب تک وہ نہاتی رہی شامو اسے دیکھتا رہا، صرف شاجی کو۔ جب وہ ندی سے نکل کر کھال جسم پر لپیٹ کر کھڑی ہوئی تھی تو شامو بے انتہا جذباتی ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ خود اس کی ناگن جیسی سیاہ زلفوں کو اس کے چاند سے چہرے سے ہٹا دے۔ وہ پانی کے قطروں پر رشک کر رہا تھا جو اس کے حسین چہرے کو چوم رہے تھے۔ شامو دیکھتا رہا اور شاجی اپنے دوستوں کے ساتھ بستی کو لوٹ گئی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا اور ہولے ہولے قدموں سے بستی کی جانب چل پڑا۔ جب وہ بستی میں داخل ہوا تو اسے پتا چلا کہ سردار کو بہت سخت بخار ہے۔ موسمی بخار تھا اور سردار کے جسم پر دانے ابھر چکے تھے۔ اگر جلد ہی اس کا علاج نہ کیا جاتا تو اس کی موت کا خطرہ تھا۔ سردار کو جڑی بوٹیوں کی ضرورت تھی، لیکن یہ جڑی بوٹیاں جنگل کے خطرناک ترین حصے میں تھی، جہاں ہر طرف زہریلے بچھو اور سانپ رینگتے پھرتے تھے۔ ہر قدم پر جان کا خطرہ تھا۔ شامو اکیلا ہی جنگل کی طرف چل پڑا۔ بستی کا کوئی بہادر اس طرف جانے کو تیار نہ تھا، لیکن شامو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چل پڑا، اس لیے کہ بستی کا سردار کم اور شاجی کا باپ زیادہ بیمار تھا۔ وہ سارا دن جنگل میں جڑی بوٹیاں تلاش کرتا رہا۔ شام سے رات ہو گئی۔ اس نے تمام جڑی بوٹیاں حاصل کر لی اور خوشی خوشی واپس چل پڑا، لیکن شومئی قسمت، رات کے اندھیرے میں کسی زہریلے کیڑے نے اس کے بائیں بازو پر کاٹ کھایا۔ اس کی پنڈلی سوج گئی، لیکن وہ تکلیف کی پرواہ کیے بغیر چلتا رہا۔ ورم آہستہ آہستہ پنڈلی سے اس کی ران پر پھیلنے لگا۔ درد کی شدت زور پکڑنے لگی۔ اس کے منہ سے کراہیں خارج ہونے لگی۔ وہ خود کو گھسیٹتا ہوا بستی کی جانب چلتا رہا۔ تکلیف بڑھتی گئی اور فاصلہ کم ہوتا گیا۔ جب وہ بستی میں داخل ہوا تو صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ بستی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے درد کو بہت ضبط کیا، مگر کب تک؟ اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ وہ گھسیٹتا ہوا سردار کے جھونپڑے تک پہنچا اور سرے زمین پر ڈال دیا۔ ہاتھ بڑھا کر جھونپڑے کی گھاس پھوس کا دروازہ کھولا اور جسم کو پوری طاقت سے آگے کو دھکیلا۔ اندر دیا بجھنے کو تھا۔ اس نے پوری طاقت کی اور ایک بڑبڑاہٹ سی سنائی دی، سردار! لیکن سردار بے ہوشی کی حالت میں تھا اور پاس بیٹھی شاجی بھی شاید سو گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ہمت کی، سردار!
کون؟ شاجی نے آنکھیں کھولی۔ میں ہوں شہزادی شامو، میں جڑی بوٹیاں لے کر آیا ہوں، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ شاجی کی آواز سنتے ہی اس کے جسم میں طاقت اود کر آئی۔ شاجی تیزی سے آگے بڑھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کے نزدیک ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ میری ٹانگ پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ کھایا ہے شہزادی، اور اس نے جڑی بوٹیوں والا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میری فکر مت کرو، سردار کو دوا بنا کر دو، اور اس کی آواز ڈوب گئی۔ پھر وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ شاجی نے جلدی سے جڑی بوٹیاں اس کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھی اور سوئے ہوئے خادموں کو جگا کر شامو کو اٹھانے کا حکم دیا۔ خادموں نے سردار کے قریب ہی پیال پر ریشم کی کھالیں ڈال کر اس کے لیے بستر لگایا اور احتیاط سے اسے لٹا دیا۔ شامو کی ٹانگ بہت زیادہ سوج چکی تھی۔ شاجی نے خادم کو مرہم دے کر اس کی ٹانگ پر مالش کرنے کا حکم دیا، لیکن خادم کا ہاتھ لگتے ہی شامو چیخ پڑا۔ شاجی نے خادم کو احتیاط اور آہستگی سے مالش کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد شامو دوبارہ بے ہوشی کی اتھاہ گہرائیوں میں غرق ہو گیا۔ خادم نے مالش کر کے اوپر لیپ کیا۔ شاجی نے جڑی بوٹیوں سے دوا تیار کی اور ایک مٹی کے پیالے میں ڈال کر سردار کے قریب چلی گئی۔ بابا اٹھو، بابا دوا پی لو۔ سردار نے تھوڑی دیر بعد نیم غنودگی کی حالت میں آنکھیں کھولی۔ کیا شامو آ گیا بیٹی؟ سردار نے دوا پیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بابا، اس کی لائی ہوئی جڑی بوٹیوں سے تو تمہیں دوا تیار کر کے پلا رہی ہوں۔ ارے یہ اسے کیا ہوا؟ سردار کی نظر شامو پر پڑی تو وہ چونک کر بولا۔ اس کی ٹانگ پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ کھایا ہے بابا، خادم مرہم لگا گیا ہے۔ اچھا بیٹی، اب تم جا کر آرام کرو، مجھے دوا پیتے ہی فرق محسوس ہونے لگا ہے، سردار نے پیالہ اسے دیتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، اور وہ پیالہ چبوتے پر رکھ کر اپنے جھونپڑے میں چلی گئی۔ سردار پھر سے لیٹ گیا۔ صبح ہو گئی۔ ساری بستی کے بڑے بوڑھے اور جوان سردار کی خیریت معلوم کرنے آنے لگے۔ جب انہیں شامو کے کارنامے کا پتہ چلا تو اس پر واہ واہ کے بے تحاشا ڈونگرے برسائے گئے۔ سردار نے ساری بستی کے سامنے شامو کی تعریف کی، لیکن وہ سب سے بے خبر سکون کی نیند سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جھونپڑا خالی ہو گیا۔ سردار کے لیے شاجی دودھ لے کر آئی۔ سردار نے دوسرا پیالہ شامو کے لیے منگوا لیا اور دودھ پی کر خود بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ شاجی بیٹی خیال رکھنا، شامو جاگے تو اسے دودھ پلا دینا، سردار نے لیٹے ہوئے کہا۔ اچھا بابا۔ کافی دیر گزر گئی، تب شامو نے کراہ کر آنکھ کھولی۔ شاجی آہستہ سے اٹھی اور دودھ کا پیالہ لیے اس کے قریب چلی گئی۔ شامو دودھ پی لو، اس نے شامو کے پاس جا کر کہا، اور شامو کو ایسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو، جیسے یہ فریب ہو، وہ اور شاجی اتنے قریب اور شاجی اسے دودھ پلانے کے لیے کھڑی ہو۔ پیالہ ہاتھ میں لیے، لیکن ٹانگ میں اٹھنے والی ٹیس نے اسے حقیقت کا احساس دلایا۔ وہ آہستہ سے کھسک کر اوپر کو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے پیالہ تھاما اور یکٹک شاجی کی طرف دیکھنے لگا۔ پیالہ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں پیار ہی پیار تھا۔ شاجی نے جب اسے اپنی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا تو اس کی ساری ہمدردی کافور ہو گئی۔ یکاجک اس کی نظروں میں غیظ و غضب کی بجلیاں لہرائی اور شامو کے دل سے نکلنے والی پیار بھری صداؤں کو راغ کر گئی۔ شامو کے ہاتھ کانپے اور پیالہ زمین پر آ گیا۔ شاجی اسے قہر آلود نظروں سے گھورتی ہوئی باہر نکل گئی اور شامو بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آخر شاجی سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ کیوں کرتی ہے اتنی نفرت؟ اس کے ذہن پر ہتھوڑے سے برسنے لگے۔ وہ آنسو ضبط کر کے اٹھا۔ ساری ٹانگ میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ ٹانگ پر دباؤ پڑا تو وہ کراہ اٹھا، مگر کسی نہ کسی طرح وہ اپنے جھونپڑے تک پہنچ گیا اور دھڑم سے پیال کے بستر پر گر پڑا۔ اس نے عرصے سے رکے ہوئے سیلاب کو رستہ دے دیا اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سیلاب اشک ضبط کے تمام بندھنوں کو توڑ کر اسے بہا لے گیا۔